नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमने साकिन ज़माइर और मुतहर्रिक ज़माइर के दोनों ग्रुप्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया था और अजबफ को भी अच्छी तरह समझ लिया था। इसके अलावा हमने ये भी समझ लिया था कि अजबफ को कैसे मजजूम करते हैं और कैसे इसका अमर बनाते हैं। तो इन बुनियादी बातों को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप इसके ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का बाबरकत नाम लेकर आज के सबक को शुरू करते हैं। न्यू बुक 5 में आप सबक नंबर 7 को खोल लें और अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 2 में सबक नंबर 27 को खोल लें। अल मुदर्रिसु मता जिता मिन जिद्दता या खालिदू। अब पहले ये देखें, ये जिता क्या है। ये फेल है जाआ और इसका मुदारे है यजीऊ, यानी कि इसका रूट वर्ड दरअसल जया आ है। क्या है? जया आ। तो अब हम इसके मुदारे को कैसे लिखेंगे? हम यजी को लिखकर फिर ऊ को या के बाद अलग से लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ हम इसके हर हर्फ को प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बन जाएगा यजीऊ। चलिए अब इसको मजजूम करें। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? यजी। देखिए, मिसाल के तौर पर इस यजीऊ से पहले हम लम लगा दें तो अब इस हमज़ा पर सुकून आ जाएगा और इस या पर तो पहले से सुकून है। अब फिर दो सुकून इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए हम वीक लेटर को हज़फ कर देंगे। तो अब चूंकि इस जीम पर कसरा है, इसलिए इस या को अब हम हमज़ा की कुर्सी के तौर पर रहने देंगे और इसके ऊपर हमज़ा लगा देंगे और हमज़ा पर सुकून लगा देंगे। अब इस या को हम सिर्फ हमज़ा की कुर्सी के तौर पर लिखेंगे, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं। हम इसके ऊपर मौजूद इस हमज़ा को पढ़ेंगे और हम इस या के अब दोनों नुक्ते भी नहीं लगाएंगे। आपको याद है ना कि मैंने आपसे कहा था कि जब इस या को या पढ़ना होता है तभी हम इसके दोनों नुक्ते लगाते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ हमज़ा की कुर्सी है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसके नुक्ते नहीं लगाएंगे। तो इसे अब हम कैसे पढ़ेंगे? यजी। अभी हमने या की साउंड नहीं निकालनी, बल्कि हमने सिर्फ इस हमज़ा की साउंड को बाकी रखना है। तो हम पढ़ेंगे यजी। तो अब आपको समझ आ गया ना, ये फेल है जा आ यजीऊ। चलिए इसकी फेल मादी की गर्दान बनाएं। जा आ, जा आ, जाऊ, जाअत, जाअता और फिर जेना, जेता, जेतुमा, जेतुम। ठीक है ना? अब आगे सारे मुतहर्रिक ज़माइर लगा दें। तो अब यहाँ पर जे फेल है, हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फेल व मादिन मबनी अला सुकूनी और फ़ाइल, जी हाँ ये ता इसका फ़ाइल है। और जा के मानी क्या है? आना। ठीक है। मता जिता मिन जिद्दता या खालिदू, यानी कि ए खालिद, तुम जद्दा से कब आए हो? खालिदुन जितु अमसी। अब देखें यहाँ पर जे क्या है? फेल मादी है और तू इसका फ़ाइल है। और फिर अमसी ये एक ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ व ज़मा है। अमसी के मतलब होंगे कल, यस्टरडे। तो खालिद जवाब देता है मैं कल आया था। अल मुदर्रिसु अजा इब्राहीम माका।
اب یہاں پہ یہ آ کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے، اور جاء یہ فعل ماضی ہے، اور پھر اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتح، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ ابراہیم اس کا فاعل ہے، اور پھر ما ظرف ہے اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ کیا ابراہیم تمہارے ساتھ آیا ہے؟ خالد لا لم یجئ بعد، یعنی کہ نہیں، وہ ابھی نہیں آیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، اس لم کو ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا ہے؟ حرف جزم و نفین و قلبن، یاد ہے نا؟ یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ جب یہ لم آئے گا تو اس کے بعد جو فعل مضارع ہوگا نا وہ مجزوم ہو جائے گا، اور معنی جو ہیں اس کے نفی میں ہو جائیں گے۔ مضارع جو ہے نا وہ واپس ماضی کے معنی کی طرف چلا جائے گا، لوٹ جائے گا۔ چلیے اگر ہم اس لم کی جگہ ما لکھ دیں تو پھر جملے میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی؟ پھر اس مضارع کو ہمیں ماضی میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا ما جاء۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ما جاء اور لم یجئ، ان دونوں کے معنی بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کے معنی کو واپس ماضی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ما کے بعد تو آلریڈی ماضی لکھا ہوا ہے، تو ان دونوں کے معنی بالکل سیم ہوں گے، لیکن الفاظ کے استعمال میں فرق ہے۔ اور اس بادو کے کیا معنی ہیں؟ یٹ، ابھی تک، یعنی کہ نہیں، وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ سیجیء الیوم او غدا انشاء اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سا کیا ہے؟ حرف استقبال ہے، اور یجیء اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا فاعل مستتر ہے، اور کون مستتر ہے اس میں؟ ہوا۔ ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر یہ الیوم جو ہے نا یہ اس کا ظرف ہے، اور او کیا ہے؟ یہ حرف و عطف ہے، اس کے معنی ہیں یا، انگلش میں ہم کہیں گے اور غدن، جی ہاں یہ بھی ایک ظرف ہے، اور غدن کے معنی کیا ہیں؟ ٹمارو، کل، یعنی کہ انشاءاللہ وہ آج یا کل آئے گا۔ اب ہے المدرس ازرت السفیرہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ زارا یزورو۔ چلیے اس کے فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا، اور پھر زرنا، زرتا، زرتما، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر زر کیا ہے؟ فعل ہے، اور تا اس کا فاعل ہے، اور اس زر کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی السکون، اور پھر ہم کہیں گے تا اس کا فاعل ہے، اور السفیرہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ کیا تم سفیر سے ملے تھے؟ خالد ذهبت الى مکتبہ ولم اجدہ۔ اب دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے وجدہ یجدو۔ چلیے اس کے 5 نیو پاکٹ بنائیں۔ یجدو، تجدو، تجدو، اجدو، نجدو، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ فائنڈ کرنا، پانا، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہوتی ہے، اور ہو جو ہے نا یہ اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ میں اس کے آفس گیا تھا اور مجھے وہ نہیں ملا، یا میں نے اسے نہیں پایا۔ I did not find him۔ اب آگے ہے سمعت انہ لم یکن فی جدۃ ذاک الیوم۔ اب یہاں پر سمع فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور انہ کیا ہے؟ من اخوات انہ ہے،
اور پھر اسم انا کہاں ہے؟ یہ ہو اسم انا ہے، اور لم یکن فی جدت ذاک الیوم، یہ پھر آگے جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اس میں لم کیا ہے؟ حرف و جزمن و نفین و قلبن ہے، اور پھر یکن کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے، کانا یکونو، اس سے ہے یکن۔ لم نے کیا کیا؟ یکونو کو مجزوم کر دیا تو یہ بن گیا یکن، ٹھیک ہے۔ یکونو کا جو ویک لیٹر تھا نا واو، اسے ہم نے ڈراپ کر دیا تو یہ بن گیا یکن۔ پھر فی حرف جر ہے، اور جدتا یہ اسم مجرور ہے۔ یہ کیسا مجرور ہے؟ اس پہ تو فتح ہے، جی ہاں، یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف مجرور بالفتح ہوتے ہیں، اس لیے یہ یہاں پر مجرور ہے۔ تو چلیے اب اس خبر انا میں دیکھتے ہیں کہ اسم کانا کہاں ہے۔ جی ہاں، اس یکن میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ہم کہیں گے کہ وہ اسم کانا ہے، اور فی جدتا جارن و مجرورن شبو جملہ خبر کانا ہے۔ پھر یہ ذاکا کیا ہے؟ دیکھیں، الیوم کیا ہے؟ ظرف ہے نا، لیکن اس سے پہلے جب اسم اشارہ آ جاتا ہے، ذاکا دراصل ذالکا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکا اور ذاکا سیم بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ذاکا جو ہے نا اب یہاں پر آ گیا ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ ذاکا کیا ہے؟ ظرف ہے، اور یہ الیوم اب یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے۔ جب ظرف سے پہلے کوئی اسم اشارہ آ جاتا ہے نا، تو ہم اس اسم اشارہ کو کہتے ہیں کہ اب یہ ظرف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ظرف ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے یہ اس کا بدل ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے، اس ذاکا کو ہم مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے بک 3 میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اس طرح یاد رکھیں کہ یہ ظرف ہے اور الیوم اس کا بدل ہے۔ یعنی کہ میں نے سنا تھا کہ وہ اس دن جدہ میں نہیں تھا، المدرس یا عدنان انکا غبت اسبوعینی۔ اب یہاں پر یہ غبتہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ہے غابہ یا غیبو، یعنی کہ غائب ہونا، موجود نہ ہونا، ایبسنٹ ہونا۔ تو چلیے اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں، غابہ، غابہ، غابو، غابت، غابتا، اور پھر غبنا، غبتا، غبتما، غبتم، غبتی، غبتما، غبتنا، غبتو، غبنا۔ تو اب یہ ہے غبتا، یہاں پر غب فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے۔ اور پھر یہ اسبوعینی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ یہاں پر ظرف ہے، اس کے معنی ہیں 2 ہفتے، یہ مثنیٰ ہے۔ اسبوعن کے معنی ہیں 1 ہفتہ، اور 2 ہفتے کے لیے ہم کہیں گے اسبوعینی۔ دیکھیں یہ منصوب ہے، اور یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، یعنی کہ اے عدنان تم 2 ہفتے غیر حاضر تھے۔ پھر آگے ہے فَأَيْنَ كُنْتَ، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تو تم کہاں تھے؟ اب عدنان جواب دیتا ہے کنتو فی المستشفیٰ۔ اب یہ کنتو کیا ہے؟ یہ کن جو ہے فعل ماضٍ ناقص مبنی علی السکون، اور پھر یہ تو جو ہے یہ اس کا اسم ہے، فاعل نہیں کہنا بھی ہم نے۔ یاد رکھیں کہ جو فعل ناقص ہوتا ہے اس کے بعد ایک اسم آتا ہے اور خبر آتی ہے، تو یہ تو جو ہے نا یہ اس کا اسم ہے، اور فی المستشفیٰ جارن و مجرورن شبو جملہ خبر ہے اس کی، یعنی کہ میں ہاسپٹل میں تھا۔ اب اس کنتو کو بھی اس کنتو کی طرح ڈسکرائب کریں گے، اور ہم کہیں گے کن جو ہے فعل ماضٍ ناقص مبنی علی السکون ہے، اور تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کا اسم ہے، اور مریدن یہ اس کی خبر ہے، اور پھر جدن کیا ہے؟ یہ جدن مفعول مطلق ہے، یعنی کہ میں بہت بیمار تھا۔ واللہ لقد کدت اموت، اب یہ واللہ کیا ہے؟ یہ واللہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ مجرور کیوں ہے؟ یہ قسم ہے، تو یہ واو کیا ہے؟
یہ واو القسم ہے. کیا کہا میں نے؟ واو القسمی. اور گرامر کی روح سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک حرف جر ہے. تو حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ جی ہاں، اسم مجرور. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ ہی مجرور ہو گیا ہے. تو اب اس واللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ کی قسم. تو اب اس واللہ کے بعد کیا ہے؟ لقد. یہ لقد کیا ہے؟ یہاں یہ قد جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ لا جو ہے نا، یہ جواب القسم ہے. تو جب کبھی کوئی قسم آتی ہے تو قسم کے بعد ماضی میں مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے لقد آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر ہم نے ماضی میں مثبت کے ساتھ تاکید کرنی ہو تو اس کے لیے لقد لگایا جائے گا، جبکہ ماضی میں منفی کے لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَالتِّینِ. تو یہ وَالتِّینِ کیا ہے؟ یعنی کہ قسم ہے انجیر کی. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود قسم کھا رہے ہیں. کس چیز کی؟ جی ہاں، انجیر کی. تو دیکھیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں. یہ آج تک ہم انسانوں پر مکمل طور پر افشاں نہیں ہو سکے. تو اب یہاں یہ وَالتِّینِ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واو جو ہے نا، یہ واو القسم ہے، یعنی کہ دراصل حرف جر ہے. اسی لیے اس نے التینوں کو التینی میں بدل دیا. وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِنِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. تو یہاں پر یہ سب مجرور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب معطوفون علی التین ہیں. اچھا، تو اب ان کے بعد کیا ہے؟ لقد. وہ کیوں؟ کیونکہ اب قسم کا جواب آ رہا ہے. اس لقد میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک لا ہے اور دوسرا قد. تو قد ماضی میں مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے. یاد رہے کہ اگر نفی ہو تو پھر تاکید کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ قد نہیں آئے گا. جیسے واللہ لقد رأیتہ فی السوق، یعنی کہ اللہ کی قسم میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا. اسی طرح ایک اور جملہ ہے واللہ لقد سمعت ھذا الخبر من کثیر من الناس، یعنی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ خبر بہت سے لوگوں سے سنی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں جملوں میں واللہ کے بعد لقد آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں جملے جو ہیں نا ماضی میں مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے آئے ہیں، جبکہ ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے واللہ ما اکلت شیئا، یعنی کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کھایا. اسی طرح اگر میں کہوں واللہ ما کتبت ھذا، یعنی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں لکھا، تو اب ان دونوں جملوں میں دیکھیں لقد نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نفی کی گئی ہے. ماضی میں نفی کے لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ لا کیا ہے؟ جی ہاں، جواب القسم ہے. تو پھر قسم کہاں ہے؟ محذوف. جی ہاں یہاں پر قسم محذوف ہے جبکہ صرف جواب القسم موجود ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خود اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں نا لقد آ گیا ہے، یہ لام جواب القسم ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کہاں ہے؟ جی ہاں، محذوف ہے نا.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے نا؟ جب یہاں لقد آیا ہے تو یہ لام جواب القسم ہے، اور پھر قسم کا ہے، جی ہاں وہ محذوف ہے۔ اب جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسے اسی خوبصورتی کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پہ وا کیا ہے؟ یہ واو القسم ہے، اور اللہ ہی یہ اسم مجرور ہے۔ پھر یہ لا جو ہے یہ جواب القسم ہے، اور قد یہ یہاں پر تحقیق کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے آیا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے کتو، یہ کون سا فعل ہے؟ کادا یا کادو؟ چلیے اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ کادا، کادا، کادو، کادت، کادتا، اور پھر کدنا، کتا، کتما۔ تو یہ فعل ہے کادا یا کادو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک فعل ناقص ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کد فعل ہے، اور تو یہ اسم کادا ہے، اور اموتو کیا ہے؟ یہ خبر کادا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل ناقص کے بعد اسم آتا ہے اور اس کی خبر آتی ہے، تو جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور اموتو جو ہے نا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہی اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اموتو جو ہے یہ خبر کادا ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم میں مرنے کے قریب تھا۔ کتو کے معنی ہوں گے قریب تھا، انگلش میں اس کے معنی ہوں گے آلموسٹ۔ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کچھ کو تو یہ بہت آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا، اور کچھ کو ہو سکتا ہے کہ یہ سب گرامر آسانی سے سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو اگر آپ کو یہ سب مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے پریشان ہو کر اسے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اور انتھک محنت کرنی ہے۔ آپ خواہ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئی ہو، آپ نے اپنے اس جہاد کو جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں یا بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے میں اسے پڑھ نہیں سکتی۔ نہیں نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک جذبہ ہے جو کسی بھی عمر میں ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ میری مثال کو دیکھ لیں، جب میں نے خود یہ کورس کیا تھا تو یہ کورس مجھے بہت لمبا اور مشکل لگ رہا تھا، مگر الحمدللہ میں نے کوشش جاری رکھی اور پوری محنت سے اس پر کام کیا، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ان ویڈیوز کو بنا رہی ہوں۔ تو آپ نے بھی رکنا نہیں ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کورس کو جاری رکھنا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ بھی میری طرح اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ کورس انگلش میں یوٹیوب سے پڑھا تھا، اور اسی وقت سے میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اسے اردو زبان میں بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر میں یہ ویڈیوز اس لیے زیادہ تیزی سے نہیں بنا پا رہی ہوں کہ میں ان پر زیادہ محنت کر کے اپنے بعد آنے والوں کے لیے خوب سے خوب تر بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کورس کو پڑھتے وقت جو پرابلمز ہوئی تھی نا وہ میرے اسٹوڈنٹس کو نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے لیے یہ ویڈیوز اور چارٹس اور گردانے وغیرہ بناتی ہوں۔ ان میں سے تقریباً یوں سمجھے کہ 99% میں خود کمپیوٹر پہ بناتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے کام میں زیادہ تیزی نہیں آ رہی۔ لیکن میرا مقصد جو ہے نا وہ آئندہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین اور آسان کورس پہنچانا ہے۔ تو آپ نے خود بھی مسلسل محنت کرنی ہوگی، اور اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس مشکل کام کو آسان بنا دے، اور مجھے اسے مکمل کرنے کی
توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، المدرس واللہ ما عرفت ذالک۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ماضی میں نفی کے لیے لقد نہیں آیا۔ اب دیکھیں واللہ کے بعد صرف ما آ گیا ہے، لقد نہیں آیا، تو ٹھیک ہے نا، جب نفی کرنا ہوگا نا تب لقد نہیں آئے گا۔ تو چلیے اب اس جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ واللہ میں وا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ واو القسم ہے، اور چونکہ یہ ایک حرف جر ہوتا ہے اس لیے اللہ ہی اسم مجرور ہے۔ پھر ما حرف و نفی ہے، عرف فعل ماضی ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور ذالکہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ لم یقل لی احد، مجھے کسی ایک نے نہیں کہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ یقل فعل ہے اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، احدن، ٹھیک ہے، یہ احدن اس کا فاعل ہے، یعنی کہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا انکا مریدن، کہ تم بیمار ہو۔ اب دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے، آپ خود اسے انالائز کریں، انا، پھر اسم انا اور خبر انا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قالا کے بعد انا آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قالا کی کوئی بھی فارم ہو، جب وہ اس جملے کے شروع میں آتا ہے نا تو پھر اس کے بعد انا ضرور آتا ہے۔ تو دیکھیں ادھر بھی انا آ گیا اور یہاں پر بھی انا آ گیا۔ وَإِنَّكَ فِي الْمُسْتَشْفَى، اور یہ کہ تم ہاسپٹل میں ہو۔ کیف حالک الآن، تم اب کیسے ہو۔ لعلک الآن احسن، امید ہے کہ تم ابھی اچھے ہوگے۔ احسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھے۔ اب یہاں پر لعلہ کیا ہے؟ یہ من اخوات ان ہے، کا اسم لعلہ ہوگا، الآن ظرف ہے، جبکہ احسن خبر لعلہ ہے۔ ادنان الحمدللہ ان الآن احسن، یعنی کہ الحمدللہ ابھی میں بہتر ہوں۔ ولیکننی لا ازال ضعیفا، لیکنہ کیا ہے؟ من اخواتی انا ہے، پھر یہ نون الوقایہ ہے، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اسم لیکنہ ہے۔ پھر لا ازال ضعیفا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر لیکنہ کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب لا ازالو کو دیکھیں، یہ ازالو کیا ہے؟ زالا، یہ زالو۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں، یہ زالو، تزالو، تزالو، ازالو، نزالو۔ تو اب یہ ازالو کیا ہے؟ یہ بھی ایک ناقص فعل ہے، اور اس کا اسم کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا اسم ہے، اور ضعیفاً اس کی خبر ہے، یعنی کہ لیکن ابھی تک کمزوری ہے، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ لیکن ابھی تک کمزوری ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لا ازالو کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ختم نہیں ہوئی یا جاری ہے، دونوں معنی ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے یہ فعل پڑھا تھا، اور یہ کون سا فعل تھا؟ زالا یا زالو۔ زالا یا زالو کے کیا معنی ہیں؟ ختم ہونا، جاری نہ ہونا۔ جب اس کے آگے لا آ گیا تو اب اس کے معنی ہیں ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خالی ازالو ہوگا نا تو اس کے معنی ہوں گے جاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا آ گیا تو اس کا مطلب ہے جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ آگے ہے المدرس شفاک اللہ شفاء کاملا، یہ کون سا فعل ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا؟ جی ہاں، یہ فعل ہے شفا یشفی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے بعد کوئی ضمیر لگایا جاتا ہے تو اس کا الف مکسورہ پراپر الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اب ہم اسے الف مکسورہ کی صورت میں نہیں لکھیں گے بلکہ الف کی صورت میں لکھیں گے۔ شفا پلس کا اگر ہم لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا شفا کا، اس طرح۔ تو اب یہاں پر شفا کیا ہے؟ فعل ہے، اور کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ، اللہ اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ شفا ان کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے،
دیکھیں اگر مفعول مطلق کو ایک جملے میں بتایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق جملے میں موجود فعل کا مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور اسے کس لیے لگایا جاتا ہے؟ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس کے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نا، شفا فعل ہے نا جو کہ جملے میں استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے مصدر شفا ان کو اس کے آگے لگایا گیا ہے مفعول مطلق کے طور پر، اور پھر کاملاً اس شفا ان کی نعت ہے، یعنی کہ اللہ تمہیں کامل شفا دے، مکمل شفا دے۔ یا عثمانو انکا تغیب کثیرن، اب یہ سے دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ غابہ یغیبو، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ غیابن۔ تو ابھی یہ جملہ دراصل اس طرح تھا، انکا تغیب غیابن کثیرن، تو اس صورت میں غیابن اس کا مفعول مطلق تھا اور کثیرن اس کی نعت تھا، لیکن غیابن کو یہاں پر محذوف کر دیا گیا ہے اور خالی اس کی نعت کو لکھ دیا گیا ہے۔ اب جو اس کی یہ نعت ہے نا، اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ سمجھ آیا؟ دراصل یہ نعت ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مفعول مطلق کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اس کی نعت کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کے معنی ہوں گے، اے عثمان تم زیادہ غیر حاضر ہوتے ہو، یا بے شک تم زیادہ غیر حاضر ہوتے ہو، غبتا یومینی فی ھذا الاسبوع وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی۔ اب یہاں پہ دیکھیں غب فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور یومینی، جی ہاں یہ ایک ظرف ہے، فی حرف جر ہے، ھذا اسم مجرور ہے، اور الاسبوعی، دیکھیں ھذا کے بعد یہ معرفہ اسم آیا نا، اس لیے یہ ھذا کا بدل ہے، جی ہاں۔ پھر وا حرف عطف ہے، ثلاثتا معطوف علی یومینی ہے، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، اور یہ الاسبوع کی نعت ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم اس ہفتے 2 دن اور پچھلے ہفتے 3 دن غیر حاضر تھے۔ لا ینبغی للطالبی ان یغیب کثیرا، اب دیکھیں یہ ینبغی کیا ہے؟ دیکھیں فعلا جب 7ویں باب میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے انفعلا۔ اسی طرح فعل ثلاثی بغا جب 7ویں باب میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ان بغا، ٹھیک ہے؟ اب یہ فعل مزید فی ہے، ثلاثی نہیں ہے، تو ان بغا کا مضارع ہوگا ینبغی، اور اس کا ترجمہ ہوگا موزوں ہے، مناسب ہے، یا چاہیے، انگلش میں ہم کہیں گے پراپر۔ تو اس فعل کے عربی میں معنی کیا ہوں گے؟ کون سا دوسرا فعل ہے جس کے معنی سیم ہو؟ جی ہاں، وجبہ۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے فعل وجبہ پڑھا تھا، اور اس کی ہم نے کیا خصوصیت پڑھی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا فاعل اس کے بعد مصدر المؤول کے طور پر آتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں کتنے پیارے پیارے جملے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا یجب علینا ان نفہم القرآن الکریم ونعمل بہ۔ اسی طرح ہم نے ایک اور جملہ بھی پڑھا تھا، یجب علیک ان تدرس اللغۃ العربیۃ لأنہا لغۃ القرآن الکریم۔ تو اسی طرح اس ینبغی کا فاعل بھی مصدر المؤول کے طور پر آتا ہے، تو اب یہاں پہ ینبغی فعل ہے، اور ان یغیبہ یہ اس کا فاعل ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل رفع فاعل، اور کثیرن یہاں پر بھی مفعول مطلق ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ینبغی کے معنی ہیں چاہیے، یا موزوں، یا مناسب، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جب اس سے پہلے لا آ گیا تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے مناسب نہیں ہے، نہیں چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ایک طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زیادہ غیر حاضر ہو۔
تو اب آگے ہے عثمانو لم اغب ثلاثت ایام فی الاسبوع الماضی کما قلتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا بدماشی دکھا رہا ہے تو اب یہاں پر لم اغب آیا ہے، چلیے اس لم کی جگہ ما کو لگائیں تو یہ بن جائے گا ما غبتو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لم اغب اور ما غبتو دونوں کے معنی سیم ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لم جو ہے نا مضارع کے معنی کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے، ماضی کے معنی میں بدل دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اغب فعل ہے اور ثلاثتا، جی ہاں یہ ظرف ہے، مفعول بھی نہیں ہے، ظرف ہے، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے، فی حرف جر ہے، الاسبوعی اسم مجرور ہے، اور الماضی اس کی نعت ہے۔ دیکھیں یہاں پر اصل جو ظرف ہے نا وہ ایامن ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ثلاثت آ گئے اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثلاثتا اس کا ظرف ہے اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور آگے جا کر بک 3 میں ہم پڑھیں گے کہ اس صورت میں یہ ثلاثتا جو ہے نا یہ نائب ظرف کہلائے گا۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو اس کے معنی ہوں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہے میں پچھلے ہفتے 3 دن غیر حاضر نہیں تھا، انما غبت یوما واحدا فقط۔ تو اب یہ انما کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، اور اس میں دیکھیں نا انا بھی ہے اور ما بھی ہے، لیکن اسے ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں آیا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن پاک میں اس انما کو بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اور ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صرف، اونلی، بس، لیکن قرآن پاک میں جب یہ آتا ہے نا تو یہ معنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ انما غبت یوما واحدا فقط، یعنی کہ بس میں صرف ایک دن غیر حاضر تھا، تو یہاں پر انما کے معنی ہوں گے بس۔ المدرس لا تکذب یا اخی، یہ کون سا فعل ہے؟ کذبا یکذبو، اور اس کے معنی ہوں گے جھوٹ بولنا۔ اب یہ لا جو ہے نا یہ لا الناہیہ ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اسی لیے دیکھیں یہ تکذب جو ہے نا یہ مجزوم ہے۔ اور اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ اے میرے بھائی تم جھوٹ مت بولو۔ انکا غبتا یوم السبتی و یوم الثلاثائی و یوم الاربعائی۔ اب یہاں پر انا کیا ہے؟ حرف توکیدن و نصبن ہے، اور کا اسم انا منصوبن ہے۔ اور غبتا کیا ہے؟ غبتا جو ہے نا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے، اور پھر یوما ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور اسی طرح اس کے آگے یہ دونوں یوما جو ہے نا یہ دونوں معطوفن علی اس پہلے والے یوما کے ہیں، اور پھر ان کے آگے ان کے مضاف الیہ ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے تم ہفتے، منگل اور بدھ کو غیر حاضر تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ دنوں کے نام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربی میں ہفتے کے دن کو ہفتہ کہتے ہیں، اور اتوار کے دن کو پہلا دن، پیر کو دوسرا دن، منگل کو تیسرا دن، بدھ کو چوتھا دن، اور جمعرات کو 5واں دن کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اسی وجہ سے یوم السبتی کے معنی ہوں گے ہفتہ، یوم الثلاثائی منگل، اور یوم الاربعائی جی ہاں بدھ۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم ہفتے کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن کو غیر حاضر تھے۔ عثمانو انا آصف یا استاذو، یعنی کہ اے استاد مجھے افسوس ہے، لن اغیبا فی المستقبلی۔ اب یہ آپ کو یاد ہے نا یہ لن ہم نے پڑھا تھا، یہ حرف نصب و نفی و استقبال ہے، یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، نفی کے معنی دیتا ہے اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مضارع کے معنی آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ لن آ گیا تو اس کے بعد اب ہم اس کے معنی مستقبل کی طرف ہی کریں گے، اب یہ حال کی طرف نہیں ہو سکتے اس کے معنی، ٹھیک ہے نا؟
مخصوص ہو جاتے ہیں اس کے معنی صرف اور صرف مستقبل کے لیے، یعنی کہ انشاءاللہ آئندہ میں غیر حاضر نہیں ہوں گا۔ المدرس قم یا آدمو، اب دیکھیں یہ قم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل امر ہے۔ کس سے ہے یہ؟ قوما یقومو، اس سے امر بن جائے گا قم۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل و امرن مبنی علی السکونی فاعل مستتر و تقدیرہ انت، یعنی اے آدم تم کھڑے ہو جاؤ۔ اتنامو فی الفصلی، اب تنامو کیا ہے؟ ناما یا نامو، اس سے ہوگا تنامو، یعنی کہ کیا تم کلاس میں سو رہے ہو؟ آدمو انا آصف یا استاذو، یعنی کہ اے استاد I'm sorry، معذرت۔ غلبنی النوم لأننی ما نمت الباریحۃ، اب یہ فعل ہے غلبہ یغلبو، تو اب یہاں پر غلبہ فعل ہے، نون الوقایہ ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر یہ النوم جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، پھر یہ لأنہ جو ہے یہ من اخواتی ان ہے، یہ نون الوقایہ ہے، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اسم لأنہ ہے، اور پھر ما نمتو الباریحۃ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر لأنہ کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس ما کو ہٹا کے لم لگا دیں، تو پھر یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ لم انم، دیکھیں نا یہ فعل ہے ناما یا نامو۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں، ینامو، تنامو، تنامو، انامو، ننامو۔ تو انامو سے پہلے جب ہم لم لگائیں گے تو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ اب التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا انم، لم انم۔ اور الباریحۃ کے معنی ہیں کل شام۔ غلبنی النوم، مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا، لأننی ما نمت الباریحۃ، کیونکہ میں کل شام نہیں سویا تھا۔ المدرس لما لم تنم، اب دیکھیں لم تنم، اب یہ دیکھیں نا یہ تنم دراصل کیا ہے؟ جی ہاں تنامو، جب ہم اسے مجزوم کرتے ہیں تو پھر اس کا ویک لیٹر حذف ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے تنم، لم تنم۔ اور اسے کس نے مجزوم کیا؟ لم نے، اس لم نے اسے مجزوم کر دیا۔ چلیے اب اس لم کی جگہ ما لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ما نمتا، ما نمتا، دونوں کے معنی سیم ہے۔ تو استاد کہتا ہے لما لم تنم، یعنی کہ تم کیوں نہیں سوئے تھے؟ آدمو کانا بی صداع شدید فلم انم بسببہ، اب یہاں پہ دیکھیں کانا کیا ہے؟ فعل ماضٍ ناقص اور مبنی علی فتح، اور اس کا اسم کانا کہاں ہے؟ صداع، دیکھیں نا اسم کانا جو ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ صداع اس کا اسم کانا ہے۔ اور بی کیا ہے؟ جی ہاں یہ جارن و مجرورن خبر کانا ہے۔ پھر شدیدن کیا ہے؟ یہ صداعن کی نعت ہے، فا حرف و عطفن ہے، اور پھر لم حرف و جزمن و نفین و قلبن ہے، اور انم یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ بی حرف جر ہے، سببی اسم مجرور ہے وہ ہوا مضاف، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں یہ سبب جو ہے نا یہ اردو میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سبب جس کے معنی ہوتے ہیں وجہ، تو یہ اردو میں موجود ہے۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 80% عربی کے الفاظ جو ہیں نا وہ اردو میں موجود ہیں۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ میرے سر میں شدید درد تھا، فلم انم بسببہ، تو میں اس وجہ سے نہیں سویا۔
پھر آگے ہے یرین الجرسو فیقوم المدرسو، یہ پیچھے بھی آیا ہوا ہے نا جملہ ہے، اسے میں پچھلے اسباق میں انالائز کر چکی ہوں، اس لیے ابھی میں اسے انالائز نہیں کروں گی۔ پھر آگے ہے سعیدن یا استاذو انا اریدو ان ازورک اليوم بعد صلاۃ العصر، یعنی کہ اے استاد میں چاہتا ہوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات کروں۔ اب دیکھیں اس ان کے اردو میں معنی ہوتے ہیں کہ اور انگلش میں ٹو، I want to meet you۔ تو المدرس زرنی غدن، اب دیکھیں زر کیا ہے، فعل و امر مبنی علی السکون فاعل مستتر و تقدیرہ انت، پھر اس کا یہ نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور غدن کیا ہے، جی ہاں یہ ظرف ہے، یعنی کہ مجھ سے کل ملنا۔ فَإِنِّي مَشْغُولٌ الْيَوْمَ، فا کیا ہے، حرف عطف ہے، انا حرف توکید و نصب ہے، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اسم انا منصوب ہے، اور مشغول جو ہے نا یہ خبر انا ہے، پھر الیوم پھر ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ آج میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، مشغول کے معنی ہم اردو میں کیا کریں گے، مصروف۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔